हम अज़मत रसूल के सज्जदी मुर्शिदी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दु लिवलिय्यिहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इसकी को बंद कर दीजिए बस। हम्दो तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकत के लिए, जो खालिक कायनात भी है और मालिक शश-जहात भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्दो सना के बाद रसूल रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मुहतशम हुज़ूर ख़त्मुल मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम सदर बज़्म हाज़ा, सदर अंजुमन तलबा इस्लाम और ओहदेदारान, ज़ी वक़ार मेहमानान गिरामी, अज़ीज़ तलबा, हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंजुमन तलबा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम मुनअक़िदा इस मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में शरीक होना मेरे लिए एज़ाज़ भी है और खुशबख्ती भी। ज़ात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तलबा का कल्बी रब्त पैदा करने के लिए अंजुमन तलबा इस्लाम का किरदार कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। निस्फ सदी से ज़ायद का एक तवील अरसा इस जद्दोजहद में, इस मेहनत में और इस मुक़द्दस फरीज़े में बसर किया, और कितने ही दिल मोहब्बत रसूल के नूर से मुनव्वर हुए और कितनी ही ज़िंदगियाँ हुजूर के मुबारक इश्क में और हुजूर की सीरत के सांचे में ढल गए। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु की बारगाह में आप सारे लोगों की आमीन के साथ दुआ है कि अल्लाह नौजवानों के इस काफ़िले को हमेशा सरखुरू करे, कामयाबियाँ और का मक़सूम हो, इनके जज्बों को मज़ीद हिद्दत और हरारत नसीब होती रहे, और क़यामत के दिन ये हुजूर की बारगाह में जब सलामी पेश कर रहे हों तो सैयदी मुर्शदी या नबी का नारा जो ज़िंदगियों के अंदर कड़कती बिजलियों की तरह गूंजता रहा, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की पाबोसी का सबब और ज़रिया बने। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत उन्वान है आज के इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा का, और मैं और आप अपने आका व मौला का ज़िक्र करना अपने लिए बाइसे तस्कीन जानते हैं। जब भी उनका नाम लिया जाए रूहों को करार मिलता है, बातिन को तस्कीन पहुँचती है। इतना दिल आवेज़ और मीठा नाम है कि जूँ ही ये नाम हमारे लबों पे आता है तो हमारे लब एक दूसरे का बोसा लेते हैं और हम अपने दुख भूल जाते हैं उनका नाम लेते हुए, चूँकि इतनी खुशबू फैलती है, इतनी रोशनी फूटती है और इतनी सरशारी की कैफियत पैदा होती है कि गम गम नहीं रहता, गम भी खुशियों के सांचे में ढल जाता है। उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुँह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे। उनसा प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, जब वो सैर को जाया करते सर पे बादल साया करते। हुजूर का जिक्र सुनकर जिस शख्स के कलेजे में ठंड नहीं पड़ती,
شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا ذکر ہو اور قرار جاں نصیب نہ ہو، تسکین قلب نہ پہنچے. مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے. آج ربیع الثانی بھی اپنا آدھا سفر سمیٹ چکا ہے اور ابھی تک حضور کے میلاد کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے. یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا پابند نہیں ہے. موسم کوئی بھی ہو، رت کوئی بھی ہو، حضور کے ذکر کا چراغ کبھی بجھنے نہیں پاتا. صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو. زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے. ہم نے اتنا تذکرہ اور ایسی دل آویز اور نورانی تذکار کی خوشبو کسی اور کے لیے پھیلتی نہیں دیکھی. میرے امام نے تو کہا تھا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستاں ہے. گھر گھر انہی کا تذکرہ ہے اور ہر لب پہ انہی کی باتیں ہیں. سو میں اور آپ اپنی خوش بختی کے لیے، اپنے مقدر سنوارنے کے لیے یہاں جمع ہوئے. باقی جہاں تک حضور کے ذکر کی بات ہے تو یہ ایک شب کا میلاد کیا، ساری زندگی ان کے نام لگا دے حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو. ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات. ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے. اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے، خدا شناسی تو بڑی دولت ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے، ہمیں اپنے آپ سے بھی ملاقات نہ ہوتی. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اور جو اپنا بھی نہیں ہو، جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، جس کو خود شناسی کا نور بھی نصیب نہ ہو، خود آگہی کے اجالے بھی حاصل نہ ہو. دیکھیے، اشرف المخلوقات ہونے کے باوصف، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج انسان کے سر پہ رکھا ہے، لیکن یہ درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، اجرام فلکیہ کو، مظاہر فطرت کو، جلتی آگ کو، چلتے پانیوں کو، اور یہ حتیٰ کہ انسان کی تاریخ دیکھیے کہ یہ جو کیچوا جو مچھلیاں پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ لگایا جاتا ہے، اس کو بھی اپنا معبود مانتا رہا ہے. یعنی اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں. اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مادوں، لکڑی کے اوسان، پتھر کے اصنام اور آٹا گوندھ کر کے دھوپ میں رکھ کے خشک کیے گئے بت، ان کو اپنا معبود مانتا ہے. بھوک تنگ کرتی ہے تو پھر ان کو توڑ کر کے، ان کو گوندھ کر کے روٹی پکا جاتا ہے، کھا لیتا ہے کہ میرے خدا تو اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان پہ نکل رہی ہے. یہ اتنا بے بس، اتنا مجبور، وہ جو اپنے وجود اور اپنے تشخص کو بھی نہ بچا سکے، یہ اس کو بھی اپنا معبود مان رہا ہے. تو اس کو خودی کی پہچان کب تھی، اپنے ذات سے، اپنے آپ سے آگہی کب تھی؟ اللہ اکبر. یہ تو حضور علیہ السلام نے آ کے بتایا، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. یہ جو کچھ زمین میں حضرت انسان تیری خدمت کے لیے، تیری ضرورت کے لیے، تیری نوکری کے لیے پیدا کیا گیا. درختوں کو پوچھتا ہے، یہ تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، آکسیجن دینے کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، تیرے ایندھن کے لیے تخلیق کیے گئے. اجرام فلکیہ کی پرستش کرتا ہے، یہ تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے. جانور تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تیری غذائی ضرورتوں کے لیے پیدا کیے گئے. تو ان کو معبود سمجھ رہا ہے. نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے. سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے. درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے، اور درخت دوڑتا ہوا قدموں میں آ کے سلامی پیش کرتا ہے. اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے کہ میں جن کو معبود سمجھتا تھا وہ تو میری دہلیز کے نوکر نکلے، وہ تو میری چوکھٹ کے غلام نکلے. اب اس کا شعور سنبھلتا ہے اور اب اسے سمجھ آتی ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی.
اب اس کی ٹون ہی بدل جاتی ہے، لہجہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے کہ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ یہ میں اسی انسان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے اصنام کو معبود کہتا تھا اور ان کے چرنوں میں پیشانی کا تقدس پامال کرتا تھا، اور اب کہتا ہے مجھے فرشتہ بھی کہا تو میری عزت میں فرق آتا ہے، کیونکہ فرشتوں کی پیشانی تو میرے حضور جھکی ہے۔ اب اسے سمجھ آئی کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کے گرد راہوں وہ کارواں تو ہے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چا کے گرے با میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ اس کی خود سے ملاقات ہی تب ہوئی جب حضور کی دہلیز پر آئے، اور جنہیں حضور کا در نہیں ملا وہ آج بھی اندھیروں میں بھٹک گئے۔ یہ بالکل ہماری ہمسائیگی میں رہنے والے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بدھ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، اس کی عقل و بینش، اس کا فہم و ادراک اسے نہیں بتا رہے کہ بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے، تیری ضرورتوں کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے کے حلق سے نیچے اتار رہا ہے، اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں، اس کی اتنی بھاری اور بھرکم ڈگری نے کچھ نہیں بتایا، اس کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ اس سے عفونت نہیں پیدا ہوتی اور وہ پیچھے کیوں نہیں ہٹ جاتا۔ اور دوسری جانب میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں اور میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا ہے، تو پانی کچھ زیادہ کھول رکھا تھا، تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے بہت زیادہ پانی کھول رکھا ہے، تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے کہتا ہے کہ حضرت میں سکول جا رہا تھا تو کسی جانور کے پیشاب کے چھینٹے میرے پانچے پہ گر گئے۔ وہ کوئی درس نظامی کا فارغ التحصیل نہیں تھا کہ اس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے حکام پڑھے ہوں، وہ 7-8 سال کا دوسری تیسری کلاس کا طالب علم تھا، اور پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مری چھینٹے بھی گوارا نہیں کرتا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اور یہ 7 سال کا بچہ سمجھ رہا ہے، تو اندر سے جواب آیا کہ وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار حضور کا دیا تھا، تقدس روح تک اتر گیا ہے۔